अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हमारा सबक चल रहा था कुरानी अरबी के तीसरे लेवल में। कुछ चीजें उसमें से बाकी थी, कुछ उसमें से हुरूफ की तारीफ और उनकी मजीद वजाहत बाकी थी। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि हमारे जो अरबी ग्रामर से ताल्लुक रखते हैं, कवायद हैं या ग्रामर, वो तीन चीजों से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले अफ़आल, दूसरे नंबर पर अस्मा और तीसरे नंबर पर हुरूफ। हुरूफ की बहुत सी अकसाम है, लेकिन सबसे पहले हम हर्फ की तारीफ करते हैं कि जो अरबी ग्रामर की इस्लाह में जो हर्फ के लिए तारीफ की जाती है उससे क्या मुराद है। क्योंकि उससे एक सिंगल हर्फ मुराद नहीं है, अल्फाबेट्स मुराद नहीं है, बल्कि इससे आपको खास हुरूफ मुराद है। तो सबसे पहले हर्फ की तारीफ कर लेते हैं कि हर्फ की तारीफ, हर्फ इस लफ्ज को कहते हैं जिसके माना किसी दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर पूरी तरह समझ में नहीं आते, और ये हुरूफ हर जबान में इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में हमारे पास हर्फ है से, तक, पर, में, इस तरह और भी है, लेकिन जब तक ये सिंगल अकेला हो से, तो इस लफ्ज का कोई मफहूम और मतलब समझ नहीं आता। से क्या मुराद है, तक का क्या मतलब है, पर का क्या मतलब है, में का क्या मतलब है। लेकिन जो ही इसके साथ दूसरा लफ्ज मिलाएंगे तो इसका मफहूम, इसका माना, इसका मतलब वाज़ेह हो जाएगा। जैसे अब उसकी मिसालें दी हैं यहाँ नीचे कि मस्जिद तक। अब ये मस्जिद तक जाने का कह रहा है, आगे तो जुमला है, मजीद वजाहत करेगा, लेकिन अब ये हद बता रहा है किसी काम की। तकिया पर, किताब में, घर से, तो दूसरा लफ्ज इनके साथ मिलते ही कुछ मफहूम और मतलब इसका क्लियर होने लगा। लेकिन जब जुमला बनेगा तो और वाज़ेह हो जाएगा। तो अरफ उस लफ्ज को कहते हैं जिसकी हमने तारीफ की थी कि जो बगैर दूसरा लफ्ज मिलाए अपने मफहूम और मतलब की वजाहत ना कर सके या उसका माना वाज़ेह ना हो सके। ये हुरूफ जैसे उर्दू में है, इसी तरह इंग्लिश की मिसाल है ऑन, इन, टू। अब ये प्रोपोजिशन है, लेकिन जब तक इनके साथ दूसरे अल्फाज मिलेंगे नहीं तो कोई पर, में, कोई का माना क्लियर नहीं होगा। अब हुरूफ की बहुत सी अकसाम है, उरूफ की बहुत सी अकसाम है। उरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल भी हमने पढ़े थे, उरूफ जारा ये हमने पढ़े हैं। इसके अलावा उरूफ की और भी दो तीन किस्म की अकसाम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो उरूफ जर है। इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तादाद में भी ये ज्यादा है और इनका इस्तेमाल भी ज्यादा है। उरूफ में से एक अलिफ लाम भी है, जिसको हम पढ़ चुके थे कि अलिफ लाम अक्सर चार माना के लिए आती है। आज उरूफ जर को थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि उरूफ जर का इस्तेमाल कैसे और किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उरूफ जारा जैसे हमने 7 पढ़े थे, बा, लाम, मिन, अन, इला, अला और फी। 7 उरूफ जारा पढ़े हैं। इनका इस्तेमाल, इनका फेल और इसम के साथ ताल्लुक कैसे होता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तकरीबन हमने तर्जुमे में बहुत सी मिसालें देखी हैं। जैसे लफ्ज बा है, सबसे पहले हरफ जार बा है। बा का मैंने वैसे तो हमने से किया था और 7 दो माने किए थे, लेकिन इसके अलावा जो है बा के और भी माने हैं। जैसे से का मान आता है बोसी, मैंने इशारे से ये बात की, उसने इशारे से ये बात की। तो जब भी से का मान आएगा तो उसके लिए बिल इशारत है, कुल तो लहू बिल इशारत, मैंने उससे कहा इशारे से। अशर तो मैंने इशारा किया, एक तो ये, एक ये कि कुछ काम किया है, जैसे किया तो वो इशारे के साथ किया। अब बा के देखें 4 माने ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये बार फेजार है, लेकिन ये कहीं भी आएगी तो ये अपना माना वाजे करेगी। कहीं इसका माना से आएगा, कहीं ये तवसत और वास्ता और जरिया और इस्तिआनत के माना देगी, कहीं ये साथ का माना देगी, कहीं ये मुकाबले और तबादले का माना देगी। देखें उसकी मिसाल, से की मिसालें तो हमने और भी बहुत सी पढ़ी हैं। उसमें से ये भी है कि कुल तो लहू बिल इशारत है, मैंने उससे इशारे से ये कहा, मैंने उससे इशारे से ये बात की, बिल इशारत है, तो यहाँ बा का माना से किया है। या जो है बात ज्यादातर माने के लिए इस्तेमाल होता है जरिया और तवसत और वास्ते के लिए, कि इस वास्ते से या इसके जरिए से काम के लिए, यानी वो असबाब को बताती है। जैसे साफर तो बिल क़ितार, सफर तो मैंने सफर किया। अब मैंने सफर किया किस जरिए से किया, बाय रोड किया या बिस्यारा किया, गाड़ी के जरिए, ट्रेन के जरिए या जहाज के जरिए, किस जरिए से किया। अब
جو بھی ہوگا، اگر میں کہوں سافر تو بالقطار، میں نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا، سافر تو بالحافلۃ، میں نے بس کے ذریعے سفر کیا، سافر تو بالسیارہ، میں نے گاڑی کے ذریعے سفر، میں نے سفر کیا گاڑی سے، بس سے، لیکن با نے آ کے یہاں وہ ذریعہ بتایا جس ذریعے کے جس واسطے سے میں نے سفر کیا ہے، بس کے ذریعے میرا سفر ہوا، جہاز کے ذریعے سفر ہوا یا ٹرین کے ذریعے سفر ہوا، تو یہ با نے بار فجار ہے، پھر میں نے سافر تو استعمال کیا ایک ہے، اس کے بعد بالقطار، بالحافلۃ، بالسیارۃ، تین لفظ استعمال کیے اور تینوں کا معنی یہی آیا، اور وہ بتا رہے کہ ذریعہ کیا تھا آپ کا سفر کرنے کا، گاڑی، بس یا ٹرین۔ اس کی ایک اور مثال، کتبتو، دیکھیں اگر کتبتو کے بعد کوئی اگر مفعول لائے تو ڈائریکٹ آ جائے گا، کتبتو رسالتن، میں نے خط لکھتا، کتبتو کتابا کاملا، میں نے ایک مکمل کتاب لکھی، کتبتو انشدتن، میں نے نظم لکھی، دیکھیں ڈائریکٹ انشدتن، رسالتن، کتابن، ڈائریکٹ مفعول آ رہا ہے، لیکن یہ کتاب آپ نے ذریعے کو جب بیان کرنے کے لیے آ جائیں گے تو پھر آپ با کا استعمال کریے، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے، قلم جو سیاہی والا ہے، اگر یہیں میں لگا دوں کہ کتبت بقلم الرصاص، میں نے کچی پینسل سے لکھا ہے، پوائنٹر سے لکھا ہے، تو جو بھی لفظ یہاں استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ با استعمال کریں گے، با معنی دی گا ذریعہ، کہ یہ کام کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اور بھی کوئی، تو جہاں پر بھی کسی ذریعے کا معنی ہمیں ہوگا کہ یہ کام میں نے اس ذریعے سے کیا ہے، اس واسطے سے کیا ہے، تو وہاں با حرف جار کا ہم استعمال کریں گے۔ تیسرا معنی با کا آتا ہے ساتھ، ساتھ، جیسے اس کو اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ خریدا، اشتریت فرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ خریدا، یا میں کہوں کہ اشتریت السیارہ، اشتریت السیارہ بالکامرہ، میں نے گاڑی کیمرے کے ساتھ خریدی، جو اندر اس کے بیک سائڈ میں لگا ہوتا ہے کہ وہ کیمرہ اس میں لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ گاڑی خریدی ہے۔ یا مررت بزید، مرہ یا مرمانو نے گزرنا، مررت بزید، میں زید کے ساتھ سے گزرا، یہاں ساتھ معنی قرب کیا کہ بالکل اس کے ساتھ سے گزرا ہوں، تو یہ ساتھ کا معنی دے رہی ہے، حرف جار ہے۔ پہلا معنی سا کا، سے کا، یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، ذریعے کا، گاڑی، قلم، کس ذریعے سے کام کیا، کالی سیاہی سے لکھا، کس واسطے، جو بھی ذریعہ ہوگا اس کو با کے ساتھ ہم کریں گے۔ چوتھا معنی با کا جاتا ہے مقابلہ یا تبادلہ یا بدلہ، اور یہ تو قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہم نے کئی جگہ میں پڑھا کہ آپ نے اپنی نفسوں کو اس کے بدلے میں شروا بانفسہم، اس کے بدلے میں بیچ دیا یا اس کے بدلے میں خرید دیا، تو وہاں باہر پہ جا رہا تھا تو ہم معنی بدلے کا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ نے یہ کر دیا، اس کے بدلے میں آپ نے یہ کر دیا، مقابلہ کہیں بدلہ کہیں، دونوں کا ایک مطلب ہے۔ جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کو گھوڑے کے مقابلے میں خریدا یا گھوڑے کے بدلے میں خریدا، تو تبادلہ ہوا کہ عبد کا تبادلہ فرض کے ساتھ ہوا۔ جیسے ہم پہلے پارے میں جب بھی 2-3 جگہوں میں یہ لایا ہے، بات تبادلے کی آیا ہے کہ آپ نے جہنم کے بدلے میں یہ سودا کر لیا، جہنم کے بدلے میں کر لیا، آپ نے جو اپنے جانوں کے بدلے میں یہ کر لیا، تو وہاں تبادلے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی حروف جا رہے ہیں ان کے 2-2 3-3 معنی ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دوسری لام ہے، اب لام کا معنی خاص کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے تو کسی کو دیتا ہوں، کہتا ہے ہادا لک، ہادا لکا، لام پڑا ہے، لہو، لہما، لہم، لکا، ہادا لک، یہ آپ کے لیے، معنی یہ آپ کے لیے خاص ہے، ہر ایک کے نہیں، یہ میں صرف آپ کو دیتا ہوں۔ اور دوسرا لام علت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے مجھے پوچھا آپ بھائی یہاں کیوں آئے، میں کہتا ہوں جئتو کا لاکرامی کا، جئتو میں آیا، یہ کا نہیں ہے، اس کے ساتھ غلطی لگا، جئتو لاکرامی کا، میں یہاں آپ کا اکرام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں تاکہ مدرسے میں پڑھوں، جئتو لأدرس فی المدرسہ، جئتو فی کراتشی لأتعلم فی المدرسة الکبیر،
میں کراچی میں آیا تاکہ میں کسی بڑے مدرسے میں پڑھوں. تو جے تو کا کے بعد ہم نے لام کو استعمال کیا, وہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے آپ کسی کو کیوں آیا, میں کہ اس کام کے لیے آیا ہوں, تو مانا تو یہی آتا ہے, کے لیے آتا ہے, لیکن اس میں علت ہوتی ہے, خاص نہیں ہوتا. اوپر والے معنی میں خاص تھا, ہادہ اللہ کا, یہ آپ کے لیے. اشتریت القلم اشتریت الکتاب اللہ کا, میں نے یہ کتاب آپ کے لیے خریدی ہے. جی تو ہاں, میں نے آپ کے لیے کتاب لائی ہے. تو یا آتی تو کا ہادہ ہوا لکا, یہ چیز میں نے آپ کو دی اور یہ آپ کے لیے. تو یہ اوپر والا معنی لکا یہ خاص تھا, کہ کسی کو کہیں گے یہ آپ کے لیے ہی ہے, آپ کے لیے آفر ہے, میں یہ صرف آپ کو یہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو وہاں کسی کے لیے جب خاص بات کر رہے ہوں گے تو لام کا استعمال کریں گے. دوسرا علت کے لیے, کہ کسی کام کی بھی علت جب بیان کرنی ہوگی تو وہاں ہم لام کو بیان کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کراچی آنے کا مقصد, یا میں کسی آپ کے گھر آیا تو کہتا ہوں کیوں آیا بھائی, آپ کا آنے کا یہ مقصد کیا ہے, تو میں آیا ہوں لہذا, میں لہذا لام کے ساتھ لگا لہذا اس کام کے لیے. اور انجام کے لیے بھی لام آتی ہے, لازم الشر للشقاوت, تیسرا معنی لام کا یہ بھی دیا جاتا ہے انجام کے لیے, معاقبت کے لیے, کہ شر کو تو بدبختی لازم ہے. تو لام استعمال کیا ہے, گویا کہ یہ بتا رہے کہ شر میں بدبختی ہے, نحوست ہی ہے. تو اب یہ دو لفظ, پہلے با ہو گیا, لام ہو گیا, تو با کے چار معنی ان چاروں معنی کے لیے آئے گا, فعل اور اسم کے درمیان میں, اور مقصد ان میں سے کوئی ایک معنی ہوگا, یا تو سے کا معنی کہ یہ کام اس سے ہوا ہے, یا ذریعہ اور واسطے کو بیان کرنے کے لیے, یا ساتھ کوئی کے لیے کہ اس کے ساتھ یہ بھی لیا, اس کے ساتھ یہ بھی لیا, میں نے گاڑی لی اس کے ساتھ یہ بھی تھا, میں نے گھوڑا لیا اس کے ساتھ زین بھی تھی, یا میں نے یہ چیز لایا اس کے ساتھ یہ مفت میں مل گیا. جیسے آج کل ہوتے ہیں نا گیٹ ون بائی ون گیٹ فری, گیٹ ون فری, کہ ایک خریدو اور ایک فری میں لے لو. تو میں نے یہ خریدا اور یہ اس کے ساتھ مفت میں آ گیا, تو وہاں با کا استعمال کریں گے, تبادلے کے لیے آ گیا. لام آ گیا 3 مہینوں کے لیے, خاص کرنے کے لیے, علت بیان کرنے کے لیے, اور انجام کے لیے. فی کے 2 معنی آتے ہیں, اور یہ اکثر ہم پڑھ چکے ہیں. فی جیسے کہ معنی آتا ہے فاصلہ بیان کرنے کے لیے, دوری بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اور دوسرا نہیں, فی نہیں, عن, غلطی ہو گئی, لکھا یہ میں نے فی ہے اور مثالیں عن کی دے دی ہیں. جیسے رمیت السهم عن القوس, میں نے اس کو, بلکہ یہی ہے فاصلہ اور دوری بیان کرنے کے لیے آتا ہے عن. رمیت السهم عن القوس, میں نے قوس سے یعنی کمان سے تیر کو پھینکا, تو کس لیے پھینکا, تاکہ وہ فاصلہ طے کرے, دور جائے. اور آخری مثال دی ہے فی کی. فی کا معنی 2 آتے ہیں, ظرفیت کا معنی کسی چیز میں بھی, کسی چیز کے لیے, اور دوسرا جو ہے فی کا معنی آتا ہے ظرفیت کے ساتھ ساتھ, یعنی ایک معنی اس کا ظرفیت ہی ہے, اصل تو معنی. فی کا دوسرا معنی یعنی فی کا معنی میں ظرفیت کے لیے اکثر ہے, ایک معنی اور بھی ہے لیکن اب وہ ذہن میں نہیں ہے. جی, من حرف جار ہے, تو اس کے 2 میننگ کے لیے آتا ہے. ایک تو من آتا ہے ابتدا کے لیے, کہ جس کام کا, جیسے میں نے سفر شروع کیا کہاں تھے, تو میں نے کہا کہ سر تو من البصرہ تھے, میں بصرہ سے چلا, تو جہاں سے میرے سفر کی ابتدا ہوئی تو اس کے لیے میں نے استعمال کر دیا. سافر تو من کراتشی الی اسلام آباد, میں نے کراچی سے اسلام آباد کا سفر کیا. تو سافر تو من کراتشی, جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تو وہاں سے من کا استعمال کرنا ہے. تو یعنی جہاں سے جس کام کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے لیے من کا استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا جو من کا استعمال ہوتا ہے وہ وضاحت کے لیے, جیسے انک لمن المرسلین, جیسے ابھی کسی نے مثال دی ہے انک لمن المرسلین, کہ بے شک میں آپ جو ہے پیغمبروں میں سے ہیں. یہ وضاحت کرنے کے لیے آیا, بیان کرنے کے لیے آیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ من تبیینیہ, جو بیان اور وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے. من پہلے کو کہتے ہیں من ابتدائیہ, کہ وہ کس چیز کا, فرام کا معنی, بالکل فرام کا معنی دیتا ہے کہ میرا سفر یہاں سے ہوا, فرام کراچی ٹو اسلام آباد, تو فرام کا معنی دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں من ابتدائیہ,
کہ یہ کسی کام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، من کو اس کو بیان کرے گا. دوسرا جو من وضاحت کے لیے آتا ہے، تشریح کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے مثال دیا انک لمن المرسلین، بے شک آپ من المرسلین پیغمبروں میں سے ہیں. یہاں یہ مقصد بیان نہیں کرنا تھا کہ آپ کی ابتدا پیغمبروں سے ہوئی ہے، بلکہ یہاں یہ بتانا تھا وضاحت کرنے کے لیے کہ آپ بھی ایک پیغمبر ہیں جیسے اس سے پہلے پیغمبر تھے. تو اس کو کہتے ہیں من تبیینیہ. تو من کی دو قسم ہوتی ہیں، من ابتدائیہ، من تبیینیہ. من یا تو کسی کام کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آئے گا یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے آئے گا. تو اکثر جمع کے صیغے سے پہلے، جمع کے صیغے سے جو پہلے ہوتا ہے وہ من تشریح اور تبیینیہ کہلاتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے. اکثر من المصلحین، من المتقین، یہ جو آتا ہے من المرسلین، تو یہ جمع سے پہلے جو من آتا ہے حرف جر، یہ تبیینیہ کہلاتا ہے، جو کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے. اور اس طرح الہ ہم نے پڑھا تھا، تو الہ جو آتا ہے وہ انتہا کے لیے آتا ہے، تک یا طرف. میرا یعنی میرا جانا یہاں تک ہے، میرا سفر اسلام آباد تک ہے، میرا سفر لاہور تک ہے. تو کسی کام کی انتہا بنے. من آتا ہے ابتدا بیان کرنے کے لیے، الہ آتا ہے کسی کام کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے.